اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Last session میں we were discussing a scenario where a company is looking into changing the various machines and taking care of throughput accounting certain ratios, and we will continue that let's see further that if that company want to see more about theoretically how those ratios or how those throughput accounting is going to be used. Now, first of all, let's explain clearly the concept of throughput accounting. Then we will see the uses which advocates that throughput accounting suggest that it is beneficial. So first of all, let's see the concept of throughput accounting. The concept underlying throughput accounting are that in some organization, all labor costs are fixed as all overhead costs. یعنی یوزلی جو اوور ہیڈ کاسٹ ہیں اس کو ہم فکسڈ ٹریٹ کرتے ہیں بیکاز وہ پیریڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. سملرلی ان تھرو پٹ کاسٹنگ وی ازیوم دیٹ دی لیبر کاسٹ از آلسو فکسڈ. دی اونلی ویریبل کاسٹ از دی کاسٹ آف ڈائریکٹ مٹیریل. ڈائریکٹ مٹیریل انوینٹری شوڈ بی minimized in line with the just-in-time approach. Therefore, the direct material cost caused by in the purchase cost for the time period, not the cost of direct material use in the time period. Yani we are not holding stock of direct material, but when we need it under just-in-time, we procure and use it. The aim of throughput accounting approach is to ensure that the production schedule maximize the throughput value in each time period. This should focus management attention on, number one, removing bottlenecks to achieve increased production and hence increase profits. Number two, maximize the effectiveness of whole system rather than concentrating on specific components within it. Third, manufacturing the optimal product mix as determined by this approach. Let me explain you a bit here. You know, you are not simply producing one particular item, you are producing number of items. So, in throughput accounting, when we use the limiting resources, the bottleneck resources, so we need to allocate those limited resources first on those products which are giving you the highest throughput ratios, the more value to, and then we go downward and then see how we can maximize our contribution and hence the profit. Then the second thing is about the second question was, to what use do advocates of throughput accounting suggest that ratios to be put? So in this case, the return per factory hour shows the rate of added value or contribution based on premises. The direct material cost are the only variable cost. If you recall, we worked it out, the return per factory employee. This ratio is used to rank different products that use the same bottleneck resources in the production process. The product with the highest value of this ratio is giving highest ranking. The throughput accounting ratio compares the rate of added value or contribution compared to the rate at which the organization incur production cost. If this ratio is greater than 1, so this is the criteria. If this ratio is greater than 1, the organization is generating contribution at a greater rate than it generates on production cost. If you recall, we worked it out, it comes to 1.84 in the last session, so it is greater than 1. So the criteria is that if it is greater than 1, only then you can see you are generating more profits. Therefore, product should only be produced if the ratio is greater than 1. Third part of this question is, suggest two other ratios which may be used by a company operating throughput accounting and explain the use of which they may be put. So let's see. As throughput accounting strives to maximize production of saleable product, two further ratios may be used are availability of machinery divided by processes and level of on specific production produced. Availability is calculated process time divided by schedule time and then a percentage. For the bottlenecks in the process, the schedule time will be total production time in the period. An availability of less than 100% of the bottleneck processing steps will reduce the throughput, the profitability of the operation. If other process steps have
availability of less than 100%, then the buffer stock may need to be held to ensure that the bottleneck processing step is not deprived of material flow. For processing steps with poor availability, there is likely to be an economic incentives to improve the situation. The level of specific output, good production divided by total production, again in percentage. So ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو صحیح پروڈکشن بنائی ہے اس کا ٹوٹل پروڈکشن کے ساتھ کیا ریشو بنتا ہے. Obviously, production that fails to meet the quality standards require reworking, incurring extra cost. A more critical ratio will be the level of on specific output from the bottleneck process step. As below, quality material will need to be used to bottleneck source time to transform it to a saleable product. Hence, throughput capacity is lost as well as incurring rework cost. These two ratios are sub-ratios of the throughput ratios. Throughput ratios, good production divided by total schedule time, total units divided by process time into availability into level of specific output. Now, there is another question that how the concept of contribution in throughput accounting differs from the marginal costing. یعنی marginal costing اور throughput costing میں difference کیا ہے؟ The throughput accounting and contribution in marginal costing use the same concept. They both calculate the difference between sale revenue and the variable cost to determine the contribution that is used to cover the fixed cost of the organization. In both approaches, the rate of contribution generated from different products using the same processing sequences can be used to rank the products and determine the optimum product mix. Let me explain you here very simple language کہ مارجنل کاسٹنگ میں ہم سیل میں سے ٹوٹل ویریبل کاسٹ جس میں پروڈکشن ویریبل کاسٹ بھی اور سیلنگ ڈسٹریبیوشن ویریبل کاسٹ بھی جنرل ایڈمنسٹریٹو ویریبل کاسٹ بھی ٹوٹل ویریبل کاسٹ مائنس کر کے کنٹریبیوشن نکالتے ہیں. لیکن تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں ہم جو کنٹریبیوشن نکالیں گے اس میں صرف ہم سیل پرائس میں سے ڈائریکٹ مٹیریل جو ویریبل ہے اس کو مائنس کریں گے, باقی کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہے فکس کاسٹ ہے. تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ یہاں تو مارجنل کاسٹنگ میں ہم اسٹریٹ کنٹریبیوشن کا ورڈ ہی یوز کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں اس کے لیے ہم ویلیو ایڈڈ کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہم کنٹریبیوشن نکالتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں مارجنل کاسٹنگ میں جو ہمارے لمیٹنگ ریسورس ہوتے ہیں اس سے, اور پر لمیٹنگ فیکٹر پر لمیٹنگ ریسورس ہم کنٹریبیوشن نکالتے ہیں. سملرلی تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں بھی ہم جو ہمارا باٹل نیک ریسورس ہوتا ہے یعنی وہ بھی لمیٹنگ سورس ہوتا ہے اس سے ہم پر یونٹ اپنا کنٹریبیوشن پر یونٹ نکالتے ہیں, اور اس کو بھی دونوں صورتوں میں ہم رینکنگ کا فارمولا سیم رکھتے ہیں. دی ہائیسٹ کنٹریبیوشن فیکٹر, دی ہائیسٹ کنٹریبیوٹنگ پروڈکٹ, ہائیسٹ کنٹریبیوٹنگ پروجیکٹ شوڈ بی گیون پرائرٹی نمبر 1 اینڈ سو آن. سو بیسیکلی دونوں میں سیم ہے, لیکن ازمپشن یہ ہے کہ مارجنل کاسٹنگ میں ہم ویریبل کاسٹ شروع میں مائنس کر لیتے ہیں اور ساری کی ساری, اور فکس کاسٹ کو پھر وہ کنٹریبیوشن سے مائنس کرتے ہیں. تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں ہم صرف مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں اور وہاں سے جو کنٹریبیوشن آتی ہے پھر اس میں سے ہم ٹوٹل کاسٹ باقی جو ریمیننگ ہے وہ مائنس کر کے پروفٹ نکالتے ہیں. سو دا اونلی ڈفرینس از ٹو اپروچز واٹ کنسٹیٹیوٹ دا ویریبل کاسٹ. دا مین چیز ہے کہ ویریبل کاسٹ کیا ہے. ان مارجنل کاسٹنگ نارملی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ and some other overhead cost are analyzed to see if they are variable cost. However, the throughput accounting, the only cost is the material variable cost, the rest is total fixed cost. اس کا ایک اور ایشو ہے اس میں دیکھیں کہ if this company has decided to purchase machine G, if you remember we consider it کیونکہ ہمیں ہماری contribution جو maximum ہو رہی تھی تو ہمیں سوچنا ہے, and spend 100,000 on major overhaul of machine X, the management accountant and production manager should collaborate to ensure new focus of monitoring and reporting production activities. What is the new focus? Explain what should be the monitored and reported. یعنی اگر آپ جی مشین کو خرید لیتے ہیں اور پرانی مشین کو اوور ہال کر لیتے ہیں تو آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی, لیکن اس میں وہ کس چیز پر فوکس کریں گے, دیٹ از دا امپورٹنٹ. The production manager and the management of the management accountant need to focus on meeting scheduled output and maintaining low level of inventory. The replacement of machine Z with machine G and overhaul of machine X will increase capacity by removing existing bottleneck.
The new output constraints are demand are capacity, that is machine X45, machine Y54 and machine G45. Therefore, both machine X and G will become the new bottleneck during the period June to October. جون اور اکتوبر میں اگر اس شرائط کو آپ دوبارہ دیکھیں آپ کی پروڈکشن جو ہے بڑھ جائے گی, ڈیمانڈ جو ہے بڑھ جاتی ہے جبکہ آپ کے لمیٹیشنز ہیں. Therefore, the project must be completed and full capacity on these processing steps must be ensured by the 1st of June. Once the project is completed, the availability and the level on specific output must be monitored and reported for all the machines. But for these two machines in particularly, the return per factory hour based upon these bottlenecks and the throughput ratio will also be needed to be monitored and reported, along with any physical real-time indicator that aid the workforce in maximizing the output. دیکھیں تھیوریٹیکلی یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی جا کر دیکھیں دیر آر سرٹن پرابلمس, تو ہمیں ان پرابلمس کو بھی ٹیک آن کرنا پڑے گا. دیر اینڈ دین جو ہی آپ دیکھیں کہ ہم سوچا تھا کیا پروجیکٹ کو انالائز ہم کیسے کر رہے تھے, کیا سوچا تھا اور ہو کیا رہا ہے, تو ہمیں یہ مانیٹرنگ کرنا پڑتی ہے, آٹومیٹک کچھ نہیں ہوتا ہے. آئے آپ کو میں اس کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ تھرو پٹ اکاؤنٹنگ کی آپریشنز ہیں کیا. ایک سمپل کوشچن لیتا ہوں میں آپ کے سامنے. اے کمپنی آپریٹس اے تھرو پٹ اکاؤنٹنگ سسٹم اینڈ دا ڈیٹیلز آف اے پروڈکٹ اے پر یونٹ آر ایز فالوز. یعنی ایک یونٹ اے کا بنانے کی جو کاسٹنگ ہے وہ کیا ہے. سیل پرائس ہے اس کی 24.99, مٹیریل کاسٹ ہے 8.87, کنورژن کاسٹ از 12.27. دی باٹل نیک ریسورس از 6.5 منٹس. یعنی ایک یونٹ اے کا بنانے کے لیے آپ کو جو ٹائم اویلیبل ہے وہ ہے 6.5 منٹس. ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کنٹریبیوشن پر آر فار دا پروڈکٹ اے, یعنی پر آر. ڈو ریمبر پر آر جو لمیٹنگ فیکٹر دیا ہوا ہے وہ 6.5 منٹس میں دیا ہے. آپ نے کنٹریبیوشن پر آر ورک آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں اس کی کیلکولیشن. سیلنگ پرائس 24.99 مائنس مٹیریل کاسٹ وچ از 8.7 and divided by 6.5, so that gives you the contribution per minute. اور اگر آپ نے آرس میں کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس کو 60 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کی کنٹریبیوشن پر آر جو ہے 148.8 پر آر نکلے گی. یعنی آپ کو 148 روپے 80 پیسے پر آر کنٹریبیوشن آئے گی. یعنی سمپل کیلکولیشن کہ آپ کنٹریبیوشن نکالیں, اس کو ڈیوائڈ کریں اپنا لمیٹنگ فیکٹر کے ساتھ اور ایک فگر نکال لیں, وہ پر منٹ آئے گی, اور پھر پر آر نکالنی ہے تو 60 منٹ سے ملٹیپلائی کر دیں. دوسرا سینیریو دیکھیں. اے کمپنی پروڈیوس 2 پروڈکٹس, ایک کی بجائے 2 ہیں, اے اور بی, وچ پاسز تھرو 2 پروڈکشن پروسیس جے اینڈ کے. دا ٹائم ٹیکن ٹو میک ایچ پروڈکٹ ان ایچ پروسیس از پروڈکٹ اے اور پروڈکٹ بی, اور جے جو ہے پروڈکٹ اے میں 6.5 منٹس, وہی اسی کو کنٹینیو کیا. جو بی ہے اس کو 9 منٹس چاہیے جو پروسیس جے میں ہے. پروسیس کے میں اے کو بنانے کے لیے 22 منٹس چاہیے آپ کو, اور بی کو بنانے کے لیے 15 منٹس چاہیے. دا کمپنی آپریٹس 60 hours a day and process have an average down time each day off. یہ ایک پوائنٹ کریں, نوٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک دن میں یعنی ڈبل شفٹ پہ کام کر رہے ہیں 8 hours کی 16 گھنٹے, بٹ دی پروسیس ہیز ایوریج ڈاؤن ٹائم. یعنی آپ کو ڈاؤن ٹائم میں یعنی پر ڈے آپ کو پروسیس اے میں 2.5 hours. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 16 گھنٹے آپ کام نہیں کر پائیں گے ایک دن میں, بلکہ اس میں سے 2.5 hours آپ کام نہیں کریں گے. پروسیس کے جو ہے اس میں 2 hours آپ کام نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 میں سے 2 مائنس کرنے کے بعد آپ 14 hours کام کریں گے. تو اب دیکھیے اس میں لمیٹیشنس کیا ہیں. یعنی دونوں پروڈکٹس کے جو ٹائمنگ اور دونوں پروسیسز کے جو ٹائمنگ ہے اس میں ایک لمیٹیشنس ہیں. کوشچن زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں نوٹ کریں کہ جو لمیٹیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کا آنسر بنانا ہے. نمبر 1 دیکھیں, پروڈکٹ اے اور بی تھرو پٹ آف جے پر ڈے اور تھرو پٹ آف کے پر ڈے. دیکھیں اس میں 13.5 hours لیا ہے, 16 hours نہیں لیے, اس میں سے 2.5 hours مائنس کیا, اور پھر ہم نے اس کو 60 منٹس بنائے اس کے, اور 60 منٹ سے آپ پھر ڈیوائڈ کریں اے کو 6.5 سے, تو آپ کی جو ٹوٹل ہے 124.6 بنے گا. اور بی کا دیکھیں وہاں پر بھی جے میں آپ کے 13.5 hours ہیں, 60 منٹ سے ملٹیپلائی کریں اور 9 منٹس لگتے ہیں, تو آپ 90 یونٹس بنا پائیں گے. اگر کے میں جاتے ہیں تو اے کو بنانے کے لیے 14 hours ہیں آپ کے پاس کے,
اور 60 سے ملٹیپلائی کر کے منٹس نکالیں اور ایک یونٹ بنانے کے لیے 22 منٹس آپ کو لگتے ہیں, تو ٹوٹل پروڈکشن آپ کی بنے گی 38.18. بی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو کے پروسیس ہے اس میں 14 آورز اویلیبل ہیں اور 60 منٹس آپ کے پر آور کے حساب سے, اور 15 منٹس لگتے ہیں ایک یونٹ کو بنانے کے, تو آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 56 یونٹس بنے گی. Now so K is the bottlenecks for both the product. کیوں آپ نوٹ کریں کہ K کے پاس اویلیبل. So look here, contribution per hour کیا ہوگی 87.5 minus 15 اور 72.5 minus 15. So contribution جو ہے 72.5 اور 60 منٹ سے ملٹیپلائی کر کے ڈیوائڈ کر دیں 22 سے, تو آپ کی کنٹریبیوشن پر آور آف پروڈکٹ A 97.73 اینڈ کنٹریبیوشن پر آور آف پروڈکٹ B that comes to again 230. So process B will give the largest contribution per day and you have to produce 56 units. ڈیمانڈ کتنی تھی اس کی 60, یاد رکھیں 40 اور 60 تھی نا, تو یہاں یہ بن پائے گی کہ آپ کو 56 یونٹ بنا لیں گے. تو یہ how you can see the throughput accounting is used and the bottleneck resources are utilized to increase the profitability of the company. ایک اور چھوٹی سی illustration دیکھیں. The selling price of Z is set to 250 for each unit and sale for the coming year is 500 units. تو اس میں تھوڑی سی بڑھائی ہے چیزیں. If the company requires a return of 15% of the coming year on its investment of 250,000, if the process Z, the target cost for each of the coming year is. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹارگٹ کاسٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ کی سیلز ریونیو جو ہے 500 یونٹ آپ بنائیں گے اور 250 روپے میں بیچیں گے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو 15% چاہیے, تو وہ بنتی ہے آپ کی 37,500. ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 87,500. سو ٹارگٹ کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ آپ کی 175 بننی چاہیے. اب یہ کلیئرلی دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے ایک ٹارگٹ کاسٹ سیٹ کی ہے. ہماری کاسٹ اس سے بڑھنی نہیں چاہیے پر یونٹ, اس سے کم پر کوشش کرنی چاہیے. یہ سمپل. اب ایک اس کو کم سم اپ کرتا ہوں میں کہ کیسے تھرو پٹ ٹائمنگ یا اس کی کیلکولیشنس کے بارے میں. ڈیفائن دی ٹرم تھرو پٹ ٹائم اینڈ کمپنی کیپس کیئرفل ٹریک آف ٹائم ریلیٹنگ ٹو آرڈرز اینڈ دیئر پروڈکشن ڈیورنگ دا month of May 2012. The following times were recorded for each order. Wait time 17 days, inspection time 0.5 days, move time 0.5 days, process time 0.2 days and queuing time 5 days. اب یہ queuing time کیا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن کو بنانے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے, یا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پیٹرول اسٹیشن پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے, وہ queuing ٹائم, یعنی آپ کسٹمر کو سروس نہیں کر پا رہے, اس میں جو ٹائم لگتا ہے یہ queuing ٹائم ہے. یہاں ہے پروڈکشن کی بات کہ پروڈکشن کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے اور 5 دن لگتے ہیں. ہم نے یہاں کیلکولیشن کیا کرنی ہے, تھرو پٹ ٹائم کیا ہے, مینوفیکچرنگ سائیکل ایفیشنسی کیا ہے پرسنٹیج میں, اور نان ویلیو ایڈڈ ٹائم کیا ہے, اور ڈلیوری سائیکل ٹائم کیا ہے. یعنی یہ بھی ریشیوز ہم تھرو پٹ اکاؤنٹنگ سے نکالتے ہیں. تھرو پٹ ٹائم از دی ایوریج ٹائم آف ٹائم ریکوائرڈ ٹو کنورٹ دا را مٹیریل انٹو فنش گڈس ریڈی ٹو بی شپڈ ٹو دی کسٹمرس. تھرو پٹ ٹائم از اکول ٹو انسپیکشن ٹائم پلس موو ٹائم پلس پروسیس ٹائم پلس کیوئنگ ٹائم. یہ سب کو ایڈ آن کریں تو یہ آپ کا بنتا ہے 8. پھر مینوفیکچرنگ سائیکل کیا بنے گا, مینوفیکچرنگ سائیکل ایفیشنسی کیا ہے کہ 2 hours جو اس کا پروسیس ٹائم ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تھرو پٹ ٹائم سے, سو دیٹ کمس ٹو 25%. اور نان ویلیو ایڈڈ ٹائم کیا ہو جائے گا, 100% سے 25% نکال دیں آپ, 75%. ڈلیوری سائیکل ٹائم کیا ہوگا, ویٹ ٹائم پلس تھرو پٹ ٹائم. سو ویٹ ٹائم کیا ہے, وہ آپ کا 17 days ہے, اور جو آپ کا تھرو پٹ ٹائم ہے وہ 8 days ہے. تو ڈلیوری سائیکل ٹائم جو ہے 25 days بنتا ہے. یعنی آپ کو ایک آرڈر کو کمپلیٹ کرنے میں 25 days لگیں گے. اب آئے تھوڑا سا ایک اور نیو ٹرمز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, یہ ہے پل سسٹم یا جسٹ ان ٹائم سسٹم. دیکھیں نام میں تھوڑا سا ویریشن آ رہی ہیں. پہلے اس کو جسٹ ان ٹائم کے نام سے چلتا چلا آ رہا تھا, لیکن اب اس کو پل سسٹم اور پش سسٹم کے نام سے ہم پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے, پل سسٹم کیا ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں. جسٹ ان ٹائم میں دیکھیں, آرگنائزیشن traditionally used a push production flow system. This system has the following stages. Buy raw material and put them into stock. یہ شروع میں یہ تھا. Produce a production schedule based on sales forecast. Withdraw goods from stock and make product according to the production schedule.
put completed units into finished goods storeroom, sell from finished goods storeroom when customers request the product. اب یہ جو پروسیس تھا اتنا لمبا چوڑا کہ جی آپ پہلے مٹیریل لائیں گے, اس کو اسٹور میں رکھیں گے, پھر وہاں سے ایشو ہوگا, پھر وہ پروڈکشن میں جائے گا, پھر وہاں سے بنے گا, پھر وہ فنش گڈ اسٹور روم میں آئے گا اور پھر سیل ہوگا. تو دیٹس ٹیکس اے لانگ ٹائم. نا یہ ٹویوٹا یا ہونڈا والے جو ہیں ان کا سمپل میں ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ جسٹ ان ٹائم کیسے ورک ہو رہا ہے وہاں پر. یہ جو مفلر ہوتا ہے نا, یہ جو سلنسر ہوتا ہے ہونڈا موٹر سائیکل کا, اگر آپ اس کو بریک کریں نا تو اس کے 40 پارٹس بنتے ہیں. یعنی اس کے اگر الگ الگ کر کے اس کو اسمبل کرنے کے لیے 40 پارٹس ہوتے ہیں جن کو وہ جوڑ کر ایک یہ سلنسر بنتا ہے. آپ امیجن کریں گے کہ ہر پارٹس جو ہے ایک اسپیسیفک وینڈر سے وہ لیتے ہیں, خود سے نہیں بناتے. وہ آن لائن آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پارٹس اتنا ریکوائرڈ ہے, اور دیر اینڈ دین آپ کو وہ سارے کے سارے پارٹس جو ہے نا اویلیبل ہو جاتے ہیں. آپ اسٹور میں لے کے ہی نہیں جاتے, اسٹریٹ پروڈکشن لائن پہ جاتے ہیں, اسمبلی لائن پر آتے ہیں, اور وہاں سے وہ بن کر سلنسر جو ہے موٹر میں فٹ ہو کے چلا جاتا ہے. سو یو کین امیجن ہاؤ مچ ٹائم دے آر سیونگ, ہاؤ مچ کاسٹ دے آر سیونگ. کہ یہ ہے جسٹ ان ٹائم کا کانسیپٹ کہ آپ بالکل انوینٹری نہیں رکھیں, زیرو انوینٹری پر چلیں گے. آپ کوئی بھی آپ نے اسٹاک مینٹین نہیں کرنا, نہ فنش گڈس کا نہ را مٹیریل کا, بلکہ جو آپ کو پروڈکشن چاہیے گی دیر اینڈ دین آپ کو اویلیبلٹی آف ریسورسز ہو جائیں گے اور آپ اپنی پروڈکشن فوراً ہی آپ ڈلیوری آرڈر کر دیں گے. سو دس از واٹ بیسیکلی از ریکوائرڈ ان پل پروڈکشن سسٹم یا جسٹ ان ٹائم. یہ بیسکس میں نے آپ کو سمجھا دی, اس کو تھوڑا سا اور لے کے چلتے ہیں. There is no raw material stock and no finished goods stock held, but there will be a small amount of work in progress, say 1/10 of the day's production. Can you imagine کہ کوئی اسٹاک نہیں رکھنا آپ نے. ہاں ٹائم تو لگے گا, دیکھیے جب اب اسمبلی میں جو ٹائم لگے گا وہ ورک ان پروسیس ٹائم ہوگا آپ کا. ظاہر ہے جوڑنے میں تو ٹائم لگے گا نا ان پروسیس, ان یونٹس کو, ان کمپوننٹس کو, تو وہ آپ کا تھوڑا سا پروسیس ٹائم میں لگے گا. The system works by customer triggering the final stage of production. The assembly as the product is assembled, components are used in this turn triggers the component stage of production, and small amount of work in progress is made ready for the next product. So the cycle goes on, units the final trigger request move more material from the supplier. کہ جو آپ کو آرڈرز آتے جائیں گے آپ اپنے سپلائر کو آن لائن آرڈر پلیس کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے اسمبلی لائن جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی. If just in time is to work satisfactory, supplier must deliver several times a day and do when the raw material arrives it may go straight into the factory and used immediately. یہ بیسکس ہے اس کا کہ جو ہی آپ آرڈر پلیس کریں مٹیریل سپلائرز دیں گے, اور اس نے کہا کہ ایک دن میں کئی بار بھی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جو سپلائر ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں جاپان وغیرہ میں اتنا ایفیشینٹ سسٹم ہے اور اتنا کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ ٹائملی ڈلیور نہیں کر پائیں گے تو آپ کو پھر نیکسٹ آرڈر نہیں ملے گا. بلکہ انہوں نے آلریڈی جو ہے نا ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ کس کو ہم نے اپروچ کرنا ہے ان کیس ون سورس از ناٹ سپلائنگ یو ان ٹائم. تو وہاں پر بہت سفسٹیکیٹڈ سسٹم چل رہے ہیں, کمپیوٹرائزڈ ہے سارا سسٹم, تو اس لیے وہاں پر کوئی سیٹ بیک نہیں رہتا. دس مینس دیٹ دی پروڈکشن لیڈ ٹائم, دیٹ از ٹائم فرام را مٹیریل entering to production to finish goods should equal to the processing time. یعنی صرف پروسیسنگ ٹائم میں لگے گا, باقی سارے ٹائم جو ہے نا آپ نے ختم کر دیے. In many Western organizations in the past, it took several months to make a product from start to finish, despite the fact that if worked on continuously, it could be made in 2 days. یعنی اب امیجن کر لیں کہ جو کار مینوفیکچرنگ بزنس ہے اس میں سم ٹائم مہینے لگتے تھے, پھر ویک لگنا شروع ہو گئے, پھر ڈیز لگنا شروع ہو گئے, اور اب یہ آورلی بیسس پر بنتی ہیں. یعنی اتنا فاسٹ موونگ ہو گیا ہے سسٹم. دا ڈفرنس ان ٹائم از لارجلی ڈیو ٹو دی ورکنگ پروسیس waiting to be used in the next process. For example, Morgan cars made just 9 cars a week in mid-1980s, but each car took several months to make from start to finish. Just in time requires the following. The labor force must be versatile so that they can perform any job within the reason to keep production flowing as required. یعنی ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں ایک جاب ڈسکرپشن دی ہے ہم اسی میں کام کرتے ہیں, وہاں ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک سے زیادہ کام کرنے کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پروڈکشن پروسیسز مسٹ بی گروپڈ بائی پروڈکٹ لائن رادر دین بائی فنکشن ان آرڈر ٹو ایلیمینیٹ
stock movements between workstation to the speed flow. A simple infallible information system. Originally, the Japanese used a system based on cards which are called Kanbans. یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا لیٹر کہ یہ کینبان کا جو سسٹم ہے ہاں تو بیسیکلی یہ جسٹ ان ٹائم ہی کا لیکن وہ کیا ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. دیر وڈ بی اے اسمال کنٹینرس آف کمپوننٹس. دی جسٹ ان ٹائم is a system whose objective is to produce and procure products or components as they are required. یعنی اسٹاک میں کچھ نہیں رکھنا ہے. آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ہمیں چاہیے کوئی چیز دیر اینڈ دین آپ پروکیور کریں یا پروڈیوس کریں اور شپ کر دیں. یعنی اگر آپ ٹریڈنگ بزنس میں بھی ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اسٹاک میں چیزیں رکھیں, آپ بناتے ہیں یا لے کر آتے ہیں تو دیر اینڈ دین آپ سپلائز دیں گے. اب یہ ڈائیگرام کو ذرا دیکھیں. پش سسٹم کیا ہے کہ سپلائر جو ہے وہ پروڈکشن اور کسٹمرز کو جاتا ہے, اور پل سسٹم میں کیا ہے کہ سپلائر جو ہے یعنی کسٹمر آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے, پروڈکشن ہوتی ہے اور آپ سپلائر سے چیزیں مانگتے ہیں. یہ ڈفرینس ہو گیا آل ٹوگیدر. یعنی یہاں یہ پہلے بناتے ہیں پھر سپلائر کو پھر کسٹمر کو جاتے ہیں پش سسٹم میں. اور پل سسٹم میں کیا ہے کہ پہلے آرڈر آتا ہے اور پھر آپ بیکورڈ ورکنگ کرتے ہوئے مٹیریل کی ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ when the container was taken from the use of following workstation, the car would be taken off and left behind. This would act as a trigger for the previous workstation to produce. یعنی وہ assembling line میں چل رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. Nowadays, computer systems are likely to be used instead of cards, but the basic simplicity of systems should not change. یعنی اب چونکہ کمپیوٹر کے تھرو سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹ ان ٹائم کا جو سسٹم ہے یہ آپریشنل ہو ود ایکسیلنس, تو آپ کو سب چیزوں میں یہ 6 فیکٹرز جس میں آپ کو ایکسیلنس دکھانی پڑے گی. نمبر 1 پروڈکشن شیڈولنگ, یعنی آپ پروڈکشن شیڈول جو ہے اس میں بھی ایکسیلنٹ ہونے چاہیے کہ جب فرض کریں آپ نے 3 گھنٹے میں ایک چیز بنانی ہے تو یو مسٹ میک شیور کہ آپ 3 گھنٹے میں بنا پائیں گے. سپلائرز ریلیشنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر سپلائرز سے آپ چاہتے ہیں کہ دیر اینڈ دین وہ آپ کو سپلائز کرے جو ہی آپ آرڈر پلیس کریں تو میک شیور آپ اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی افیکٹولی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ جی جو بھی ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے پیمنٹ کا آپ اکارڈنگلی کریں, یعنی اس میں بھی ڈیلے بالکل نہ کریں آپ. دین پلانٹ مینٹیننس, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ تھرو آؤٹ پروڈکشن میں چلتے جائیں اور مینٹیننس کو بھول جائیں. نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک شیڈول مینٹیننس ضروری ہے. مثلا جاپان میں جو ٹرینیں چل رہی ہیں انڈر گراؤنڈ وہ 23 آورس اے ڈے چلتی ہیں. 1 آورس کے لیے لازماً روک کر اس کی ریگولر مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, ادروائز وہ نہیں چل پائیں گے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ رک جائے گی تو دیکھیں گے, نو, ریگولر مینٹیننس ہے. 1 گھنٹہ آپ اس کو روکیں گے اور اس کی ریگولر مینٹیننس چیک اپ ہوگا پھر اس کو آن کریں گے. دین انفارمیشن سسٹم, یہ بھی ہے کہ آپ ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کریں جو بزنس میں آ رہی ہے, جو بزنس سے باہر جا رہی ہے, اس کی ایک پراپر سسٹم ایکسیلنٹ ہونا چاہیے. کوالٹی کنٹرول, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے بارے میں ہم لیٹر ڈسکس کریں گے. کسٹمر ریلیشنس, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بھائی کسٹمرز کو بھی پتہ ہے کہ جی میں اگر آرڈر پلیس کر رہا ہوں اور میں نے آرڈر کسی آگے بیچنا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹائملی آپ کا آرڈر جو ہے آپ اس کو دے دیں گے, مٹیریل آپ آرڈر ایگزیکیوٹ کریں گے اور اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ بی ایکسیلنٹ ہیونگ دا ریلیشن ود دی کسٹمرز ایز ویل ایز دی سپلائر. اب اس میں ایک اور ورڈ ہے جی, یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین یو. یہ ایک نئی چیز آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیک فلش کاسٹنگ یا بیک فلش اکاؤنٹنگ. یہ بیک فلش کیا ہوا, یہ تھوڑی سی مشکل سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ بیک فلش کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹری بنائیں مٹیریل کی یوز کی جب آپ یوز کریں, یعنی مٹیریل آئے یوز کریں اسی وقت انٹری بنائیں. یہ نہیں ہے کہ مٹیریل آ رہا ہے اور اس کی انٹری ریکارڈ کر رہے ہیں, نہیں, آپ جسٹ ان ٹائم کے مطابق دیکھیں نا, مٹیریل آئے اس وقت انٹری بنے گی جب آپ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹریٹ اوے وہ اسمبلی لائن میں جا رہا ہے نا, تو وہ یوز ہو رہا ہے تو اس وقت آپ انٹری بنائیں گے. تو یہاں نہیں ہے کہ جی آپ پہلے مٹیریل آرڈر پلیس کر رہے ہیں پھر مٹیریل آ رہا ہے اس کو جی آر این بن رہی ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سی ہاؤ مچ ٹائم یو آر سیونگ, ہاؤ مچ پیپر ورک یو آر سیونگ. تو دس از واٹ بیسیکلی دا کانسیپٹ از آف بیک فلش اکاؤنٹنگ کا, کہ جی آپ انٹری بنائیں گے دیر اینڈ دین جب آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, نہ کہ آپ اس کو پہلے آرڈر پلیس کریں گے اور پھر آئے گا ریکارڈ ہوگا اسٹور میں جائے گا پھر, نو, دیٹ از آؤٹ آل ٹوگیدر. سو ٹریڈیشنل کاسٹنگ میں تو کیا ہوتا تھا, ٹریک دی سیکوینس آف را مٹیریل اینڈ کمپوننٹس موونگ تھرو دی پروڈکشن سسٹم
as the consequences are called sequential tracking system. As just-in-time is an entirely different system, it requires its own cost accounting system. The absence of stock makes choice about stock valuation system unnecessarily, and rapid conversion of direct material into cost of goods sold simplifies the cost accounting system. The approach is known as back-flush accounting. Back-flush accounting delays the recording of cost until after the events have been taken place. Then standard costs are used to work backward to flush out the manufacturing cost. There are two events that trigger the record kept in most back-flush accounting system. Number one, the first is to purchase of raw material in a true just-in-time system where absolutely no material stock is held. Even this trigger is not relevant and raw materials are flushed when the second trigger is motivated. The second trigger is either the transfer of goods to finished goods stock or in true just-in-time the sale of goods. तो ये sale of goods जो है पहले से committed होती है, तो इसमें ये होता है कि ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है, आप उधर से सप्लायर्स को रिक्विजिशन भेजेंगे और वहाँ से मटेरियल आपके पास आ जाएगा और आपको जब मटेरियल आएगा यूज़ हो रहा है उस वक्त आपने एंट्री पास करनी है, आप उस वक्त रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे. तो इससे देखिएगा कि कितना टाइम आपका सेव हो जाता है, कितनी अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी बच जाती हैं. तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली दी बैक फ्लश कॉस्टिंग. इसकी थोड़ी सी अगर एंट्रीज को आप देखना चाहें कि देखिए रॉ मटेरियल और परचेज फॉर 3200, तो स्टॉक कंट्रोल अकाउंट ये जो सिस्टम 1 है जो चलता आ रहा है पीछे से हमारे पास, उसमें क्या कि रॉ मटेरियल को डेबिट कर रहे हैं, यानी स्टॉक को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर रहे हैं. कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है कि हम कन्वर्जन कॉस्ट इंडिविजुअल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं. गुड्स सोल्ड होती हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हैं और स्टॉक कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. और इसमें देखें कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें आपकी स्टॉक जो है उसमें 2900 का है और उसमें कन्वर्जन कॉस्ट जो है 3100 की. इसमें अंडर ओवर एलोकेशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट भी है. मसलन अगर आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुताबिक अगर 3000 है तो आपने चूँकि चार्ज की है 3100, तो ये थोड़ा सा आपका अंडर ओवर की फिगर आ जाती है. सेकंड सिस्टम में क्या होगा, यानी सेकंड सिस्टम में मींस कि बैक फ्लश कॉस्टिंग में क्या होगा. यहाँ क्या है कि जी देखें आप रॉ मटेरियल परचेज नो एंट्री. पहले केस में क्या था कि रॉ मटेरियल परचेज करें तो आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्या मटेरियल कंट्रोल को डेबिट किया था और आपने क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया था. यहाँ पर है कोई एंट्री नहीं बन रही, बल्कि कन्वर्जन कॉस्ट जो है ना कन्वर्जन कॉस्ट की एंट्री बनेगी और इंडिविजुअल अकाउंट से मुराद यहाँ है कि कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं, तो लेबर और ओवरहेड्स की एंट्रीज बन रही हैं. और जब आप फिनिश गुड्स में जा रहे हैं तो उस वक्त देखिए क्या एंट्री बनती है. फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, यानी स्टॉक ऑल टुगेदर इसमें आया ही नहीं. बात समझ रहे हैं कि आप स्ट्रेट जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बजाय फिनिश गुड्स को डेबिट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल को डेबिट नहीं कर रहे हैं. और इस तरह से क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और कॉस्ट कन्वर्जन को क्रेडिट करते हैं. देखिए नोट कर लें इसमें कि जहाँ तक तो आपकी अदर एक्सपेंसेस हैं अदर देन मटेरियल, वो तो आपकी यूजुअली एंट्री बनेगी कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट और अकाउंट्स क्रेडिट्स. लेकिन जब मटेरियल की बात आ रही है, जब फिनिश गुड्स की बात आ रही है, तो वहाँ पर आप देखें डायरेक्टली आपने एंट्री क्या की है कि फिनिश गुड्स को डेबिट किया है, यानी वर्किंग प्रोसेस थ्रू नहीं जा रहे हैं आप, वर्किंग स्ट्रिक्टली फिनिश गुड्स को डेबिट किया और आपने क्रेडिटर कंट्रोल को क्रेडिट किया है द मटेरियल यू यूज्ड, और क्रेडिट किया आपने फिर आपने जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट एलोकेटेड है उसको. फिनिश गुड्स को आपने सेल करते हैं तो उसमें से जितने की सेल की है उसकी कॉस्ट को डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और जितने में सेल की है रिसीवेबल्स को या कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं. अंडर ओवर एप्लीकेशन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ. दिस सिस्टम यूज बाय टोयोटा इन यूके फैक्ट्री. In true Japan style, it manipulates employees to behave in a certain way. First, employee must concentrate on achieving sales because cost of sale is the trigger. Simple सी बात है कि सेल्स ऑर्डर पहले बुक होगा, उसके बाद बैकवर्ड हम चलेंगे और फिर रिसोर्सेज अरेंज करेंगे और फिर प्रोडक्शन होगी. तो इसमें सेल्स जो है दैट इज़ द ट्रिगर. Nothing gets recorded until the sale is made. Very simple. Second, there is no benefit in producing goods for stock. यानी आज के दौर में ये कहना पाकिस्तान के लिहाज से तो बड़ा मुश्किल है कि जी आप स्टॉक में कुछ भी ना रखें, यहाँ तो रखना ही पड़ता है. In traditions we have finished goods stock. Manager can increase profit by reducing more goods than are sold in the period because increase in finished goods stock reduce the cost of sales. In traditional
فائنینشیل اکاؤنٹس. یہ میں ایک پاکستان کے سینیریو میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں یہاں پر کہ دیکھیے کچھ لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ جی ہم پروفٹ بناتے ہیں جتنا سٹاک زیادہ بلڈ کریں. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے گریجولی بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان میں. تو جو پروڈکٹ بنتے چلی جائے گی وہ سستی بنے گی اور لیٹر آن جب بناؤ گے تو مہنگی بنے گی. تو جتنا سٹاک آپ کا پریویسلی پڑا ہوتا ہے جب پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ کو گین زیادہ ہوتا ہے. پیٹرولیم کے کیس میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لائنیں لگ گئیں کیونکہ گورنمنٹ کا تھا کہ جی ہم نے پرائسز بڑھانی ہے تو انہوں نے کیا کیا سٹاک کو ہولڈ کیا. تو دس از واٹ ان ہیپن. لیکن یہ ہمارے یہاں سسٹم میں جو ہے نا یہ بالکل ڈفرینس چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح کی شارٹیج کریٹ نہیں کی جاتی, وہاں پہ اس طرح سے لوگ نہیں چلتے ہیں. تو یہ جو سسٹمز ہیں یہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ آرڈرز آتے ہیں اور آرڈر کے ساتھ ریسورسز اکٹھا کرتے ہیں, لیکن ہم ادروائز سوچتے ہیں. یہ پاکستان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے ہر کام. یہ لیجر کی میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دی ماڈل جسٹ ڈسکرائب میں بی آلٹر ٹو کوپ ود دی ورک ان پروسیس ان سسٹم بائی یوزنگ, یعنی تھوڑی سی چینج اس میں ہے بھی. دی بیک فلش اکاؤنٹنگ ماڈل کین ناٹ بی یوز بائی آل دی آرگنائزیشن. اٹ کین اونلی بی یوز ویئر جسٹ ان ٹائم سسٹم از ان آپریشن. پہلی بات ہے کہ جسٹ ان ٹائم آپریشن آئے تو پھر بیک فلش کاسٹنگ سسٹم یوز ہو سکتا ہے. ویئر اٹ از یوز اٹ ڈز ہیو ایڈوانٹیج. دا ٹریڈیشنل سسٹم ان ٹائم کنزیومنگ اینڈ ایکسپینسو ٹو آپریٹ ایز اٹ ریکوائرز اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ڈاکومنٹیشن. جیسے میں نے کہا کہ مٹیریل آئے گا, پہلے تو آرڈر پلیس کریں گے, پھر آئے گا, پھر GRN بنے گی, اسٹور میں جائے گا, یہ سارا کچھ اوائڈ ہو جائے گا اگر آپ جسٹ ان ٹائم میں اور یہ بیک فلش میں جاتے ہیں. کیوں کہ مٹیریل آئے گا ڈائریکٹ پروڈکشن میں جائے گا اور انٹری بھی بنے گی فنش گڈس کو ڈیبٹ اور کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کریڈٹ. سو امیجن کر لیں کہ کتنی اکاؤنٹنگ اس میں سیو ہو جائے گی. سچ ایز مجھے وہ اس نے بتایا. اچھا, فرام دی بیک فلش اکاؤنٹنگ ایگزامپل اٹ کین بی سین دیٹ جسٹ ان ٹائم ایلیمینیٹس ڈائریکٹ لیبر ایز اے کاسٹ کیٹیگری. انسٹیڈ لیبر از ٹریٹڈ ایز این انڈائریکٹ کاسٹ اینڈ انکلوڈیڈ ان دی کنورژن کاسٹ. یعنی کنورژن کاسٹ میں آپ کی لیبر کاسٹ بھی اور اوور ہیڈ کاسٹ بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور جب بھی وہ یوز ہوں گے آپ اس میں بک کرتے ہیں تھرو ریٹس. دس از بیکاز پروڈکشن از اونلی ریکوائرڈ وین ڈیمانڈ ریکوائرز اینڈ سو پروڈکشن لیبر ول بی پیڈ ریگارڈلیس آف دی ایکٹیویٹی. لیکن جو آپ کے ورکرز ہیں وہ تو نارملی منتھلی یا ویکلی بیس پیمنٹس پر ہیں, تو وہ تو ان کو پیمنٹ کرنی ہے, وہ پروڈکشن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں بنتا. مٹیریل ہے جس کو پروڈکشن کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے. آل انڈائریکٹ کاسٹ آر ٹریٹڈ ایز فکسڈ پیریڈ ایکسپینسز. یہ ایک ازمپشن کہ جی آپ ڈائریکٹ لیبر بھی جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی ہاں فکسڈ ہے. وائل جسٹ ان ٹائم فیل ٹو ری ورک مسٹ بی آلموسٹ ایلیمینیٹڈ اف سسٹم از ٹو ورک اینڈ سو نو اکاؤنٹس فار دس ول ایگزسٹ ان بیک فلش اکاؤنٹنگ ویئر ایز دے آر ریکوائرڈ ان ٹریڈیشنل سسٹم. یعنی اس میں ری ورک کا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ آرڈر آیا ہے آپ نے اسی کو دیر اینڈ دین کوالٹی کا کنٹرول رکھتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور دیر اینڈ دین اپنے کسٹمر کو سپلائی کرنا ہے. دی بیک فلش اکاؤنٹنگ ماڈل ڈز ناٹ کنفرم ٹو دی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل پروسیجر فار ایکسٹرنل رپورٹنگ پرپزز اینی ویئر. یعنی یہ ہماری جو فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ نہیں چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پہلے آپ بنائیں گے اسٹاک میں رکھیں گے, بلکہ اسٹاک میں ہی تو مینپولیشن کرتے ہیں لوگ پروفٹ بنانے کے لیے کہ اسٹاک کی ویلیویشن کو زیادہ کر دیں, کلوزنگ اسٹاک کو بڑھا دیں, تو ہوگا کیا کہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی, پروفٹ بڑھ جائے گا. لیکن جیسے میں نے مارجنل کاسٹنگ کے کیس میں بتایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ اگر آج اس سال کے اینڈ پر آپ پروفٹ بڑھا رہے ہیں تو یہ کلوزنگ اسٹاک اگلے سال جا کر اوپننگ اسٹاک بنے گا, کاسٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور کاسٹ بڑھ جائے گی, پروفٹ کم ہو جائے گا. سو دیر از نو وے کہ آپ اس کو یوز کریں. اینی ہاؤ دس از واٹ از ہیپننگ. So this is because the work in progress is treated as an assets in the financial accounts and back flush accounting it is not exist altogether. یعنی یہاں پر اسٹاک بیلنس شیٹ کا حصہ بنتا ہے ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ میں, بیک فلش میں تو ہے ہی نہیں, بلکہ مال تیار ہوا اور آپ نے سپلائر کو دے دیا. تو بیلنس شیٹ میں ایز سچ انوینٹری کا اکاؤنٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا. تو ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ دیکھیں, جو ہم نے ورکنگ کیپٹل کے کیس میں پڑھا تھا کہ وی نیڈ اراؤنڈ 40% ہمارا جو ہے ورکنگ پروسیس انوینٹری میں ٹائی اپ ہوتا ہے. تو بیک فلش کاسٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ بھی آل ٹوگیدر ختم ہو جاتا ہے. سو دیز ٹیکنیکس ہیو دا بینیفٹس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ دا کوشچن از ڈو وی ہیو دی ایٹماسفیئر, دا ہمارا آرگنائزیشن کلچر اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ان مائی اوپینین
sooner or later we will come to these points کہ ہمیں یہ نئی ٹیکنیکس جو ہیں یوز کرنا پڑیں گی, بھلے ہی ابھی ہم ان کو نہیں کر پا رہے ہیں. بیک فلش کاسٹنگ از characterized because of the lack of information it provides. Some argue quite rightly that in reality it is impossible to eliminate all stock as a stock arriving with raw material creates stock until it is moved to the and used in the production. If back flush accounting is used in a system where a substantial amount of stock is held, a physical stock take will be needed because the system does not record the quantity of stock. Instead it is a derived or paper. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم آل ٹوگیدر اسٹاک رکھیں ہی نا, تو یہ غلط ہے. ہمیں اسٹاک رکھنا پڑتا ہے, اور بکنگ ہم کب کر رہے ہیں, جب ہم یوز کر رہے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. دیکھیے پیمنٹ جو سپلائر کو کرنی ہے وہ تو ایک سسٹم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو کریڈٹ ٹرمز ہیں اس کے مطابق پے کرنا ہے, لیکن آپ انٹری ریکارڈ کر رہے ہیں بیک پلس میں جب آپ یوز کر رہے ہیں, جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ تو نہیں الاؤ کرے گی. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں تو دیر اینڈ دین جو ہی لائبلٹی کریٹ ہوگی دیر اینڈ دین آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گی, اور اس کو بیلنس شیٹ میں بھی دکھانا پڑے گا انلیس اٹ از پیڈ آف. اب یہ تھرو پٹ اکاؤنٹنگ اور یہ جو بیک فلش کاسٹنگ اور جسٹ ان ٹائم, یہ تینوں ٹرمز جو ہیں وہ اصل میں آپ اس میں کافی کو ریلیٹ کرتی ہیں. اس میں ایک ورڈ ہے تھیوری آف کنسٹرینٹس. یہ تھیوری آف کنسٹرینٹس جو ہے یہ بھی نیو ٹرم ان دی سینس آئی ہے کہ وہی ہے جو آپ کا لمیٹنگ ریسورس یا کی فیکٹر انالیسس یا باٹل نیکس انالیسس, یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے کنسٹرینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ تھیوری آف کنسٹرینٹس میں, لیکن چند ایک چیزیں آپ کو بتا دوں کہ تھیوری آف کنسٹرینٹس میں the important concept behind theory of constraint is that the production rate of the entire factory is set at the pace of the bottlenecks. سمپل سی بات ہے کہ آپ کے جو بوٹل نیکس ہیں اس کی بیس پر آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو سیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کی ایک مشین 100 یونٹس اے ڈے بناتی ہے تو آپ پاسبل نہیں ہے کہ آرڈر جو ہے 200 یونٹس پر ڈے کا لے کر آ جائیں. پاسبل نہیں ہے, آپ کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی آرڈرز بھی ایگزیکیوٹ کرنا ہوں گے. The constraint resources, hence, in order to achieve the best results, theory of constraint emphasizes the importance of removing bottlenecks. اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو لینئر پروگرامنگ کے کیس میں جہاں باٹل نیکس ریسورسز یا لمیٹنگ فیکٹر ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر سمپلیکس میتھڈ یوز ہوتے ہیں, اور سمپلیکس میتھڈ میں کافی کمپلیکیٹڈ ہے. انلیس یو آر ویری ویری گڈ ان کمپیوٹنگ, آپ کو ایکسل وغیرہ کا آتا ہو بہتر, تبھی وہ چلا سکتے ہیں. ہم نے الجبرک کے تھرو اور گرافک کے تھرو تو کیے تھے, لیکن اس میں بھی ہم نے 2-3 کنسٹرینٹس رکھی تھیں, لیکن اس سے اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم سمپلیکس میتھڈ ہی سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ادروائز تو ہم نہیں چل سکتے, سمپل نہیں کر سکتے. تو یہ تھیوری آف کنسٹرینٹس میں. اچھا, اس میں دیکھیں دا سیلز ریونیو مائنس ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ, یہ تھرو پٹ اکاؤنٹنگ کی بات. لیبر کاسٹ از ٹینڈ ٹو بی پارشلی فکسڈ اینڈ ایکسکلوڈیڈ نارملی. ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ انکلوڈز پرچیز کمپوننٹس اینڈ مٹیریل ہینڈلنگ کاسٹ. Conversion cost, these are all operating costs excluding completely variable costs which are incurred in order to produce the product. Thus in labor and overhead including rent, utilities and revenue depreciation. Investment which include all stock, raw material, work in process, finished goods, research, development cost and all that. The aim to increase throughput contribution while decreasing conversion cost and investments cost. Theory of constraint is a short-term profit maximization techniques that is very similar in the approach to marginal costing. The only real difference is that the contribution may be more realistic than all conversion costs are assumed to be fixed. Bottlenecks decisions are in reality linear programming decisions, as theory of constraint attempts to do the following. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم اگر تھیوری آف کنسٹرینٹ کو لے کے چلتے ہیں تو ہم صرف ایک فیکٹر کو کنسٹرینٹ میں رکھیں, بلکہ جتنے بھی کنسٹرینٹ فیکٹرز ہیں ان سب کو ایٹ اے ٹائم یوز کر کے پھر نکالیں کہ ہماری آپٹیمل پروڈکشن پلان ہمارا کیا بنتا ہے, ہمارا آپٹیمل پروفٹس کہاں نکلتا ہے. تو میکسیمائز تھرو پٹ کنٹریبیوشن سبجیکٹ ٹو پروڈکشن کیپیسٹی, پروڈکشن ڈیمانڈ, یہ سارے کنسٹرینٹ کو رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. تھیوری آف کنسٹرینٹ از کوائٹ وائڈلی یوز ان US ایکسیٹرا. فورڈ الیکٹرک موٹرس, جنرل موٹرس, ایوری ڈائمینشن, سم آف وچ کلیم دیٹ اٹ ہیز ریولیوشنائز دیئر بزنس. یا جہاں پر یہ یوز ہو رہی ہیں وہ ان کے یہاں تو ایک ریولیوشن آیا. اٹ از آلسو یوز بائی ممبرز آف UK کمپوننٹس سم ٹائمز ان فارم آف تھرو پٹ اکاؤنٹنگ. میں نے اس میں اور بہت ساری ریسرچ کر کے چیز نوٹ کی ہوئی ہیں, لیکن پلیز اگر آپ اس کو زیادہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر جائیں, ویب سائٹ کو دیکھیں,
you can have a lot of material کہ how this is developed. یہ 1988 سے اب تک دیکھیں کتنے سال ہو چکے ہیں, 25 سال سے زیادہ ہو چلے ہیں. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اینڈ دے آر بینگ یوٹیلائزڈ, دے آر بینگ یوزڈ ان ادر کنٹریز. ہمیں پاکستان میں ٹائم لگے گا ان کو لانے میں, لیکن اسٹل جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, تو آئی ایم شیور دے آر بینیفٹنگ آؤٹ آف اٹ. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس میں, اب یہاں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اسے ایک السٹریشن کے ساتھ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اے کمپنی پروڈیوس ٹو پروڈکٹ اے اینڈ بی, دا پروڈکشن کاسٹ آف وچ ایز فالوز: ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, ویریبل, فکسڈ اوور ہیڈ. ٹوٹل پروڈکٹ کاسٹ 25 and 37. Fixed overhead is absorbed on the basis of direct labor cost. The product passes through two processes, Y and Z, with associated labor cost of 10 per direct labor hours in each case. The direct labor associated with two products for these product is shown below. Product A کو 10 minutes چاہیے, B کو 39 minutes چاہیے, اور Z process میں 20 minutes چاہیے and 15 minutes چاہیے. اب selling price set by the market. The current market price of A is 65 and B is 52. At these prices, the market will absorb as many units of A and B as the company of units A and B as the company can produce. یعنی ڈیمانڈ لمیٹڈ نہیں ہے. پہلے کیس میں ڈیمانڈ ہم نے لمیٹڈ کی تھی, یہاں ڈیمانڈ لمیٹڈ نہیں ہے. The ability of the company to produce of B and C limited to the capacity to process and the product through Y and Z. The company operates a two-shift system, giving 16 working hours per day. Process Z is a single process line and 2 hours in each shift will be over downtime, and process Y جو ہے can produce process to unit simultaneously. Although this doubles the requirement of direct labor, Y can operate for full 16 working hours a day. یعنی ایک میں ڈاؤن ٹائم ہے, دوسرے میں ڈاؤن ٹائم نہیں ہے. ہم نے نکالنا ہے کہ کیسے ہم اپنے پروفیٹیبلٹی کو, پروڈکشن پلان جو ہمیں میکسیمائز کر دے پروفٹ, تو اس کے سلسلے میں دیکھیں. In order to find the profit maximization solution in any problem, the constraints which prevent the profit from being infinite must be identified. The greater the number of constraints, the more difficult the problem is to solve. In the simplest case, where there is only one binding constraint, the profit maximization solution is found by maximizing the contribution per unit of the scarce resources. That is the binding constraint. Linear programming may be used to solve the problem where more than one constraint is binding for same, but not all. Feasible solution where the number of product is limited to 2 and such constraints are relatively few in numbers. The problem can easily be expressed graphically or results from it, and problem can be expressed in the form of a set of simultaneous equations and so on. تو یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں لینئر پروگرام کے کیس میں کہ ہم 2 یا 2 سے زیادہ اگر پروڈکٹس لمیٹنگ فیکٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سمپلیکس میتھڈ ہی یوز کرنا پڑے گا. اب اس کوشچن میں دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ میکسیمم ٹائم اویلیبل 2 شفٹ میں کام ہو رہا ہے, تو 16 آورز ہے, تو 60 منٹس اور منٹس نکالے تو آپ کو 1920 منٹس بنتے ہیں وائی کے. اور میکسیمم ٹائم زیڈ میں جو ہے 12 آورز ہے, کیونکہ اس میں 2 ڈاؤن ٹائمس ہیں, اور 60 منٹس اور 720 منٹس ہیں. سو دی میکسیمم نمبرس دیٹ کوڈ بی پروڈیوس فار ایچ آف دی 2 پروڈکٹس. اگر آپ ڈیوائڈ کریں آپ کے ٹائم اویلیبل کو, آپ کے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے ٹو پروڈیوس 1 یونٹ, سو اے کے جو ہیں وائی میں 192 بنتے ہیں اور زیڈ میں 36 بنتے ہیں. بی میں اگر آپ زیادہ بی کو بنانا چاہتے ہیں تو وائی کے کیس میں 49 یونٹس بنتے ہیں اور زیڈ کے کیس میں 48 یونٹس بنتے ہیں. ان کیس آف بوتھ پروڈکٹ دی میکسیمم نمبر آف یونٹس وچ کین بی پروڈیوس in process Y exceed the number that can be produced in Z, and thus the capacity of Y is not a limiting binding constraint. The problem therefore becomes one of the deciding how to allocate the scarce production capacity of process Z in such a way. اب کیسے ہم Z کی کیپیسٹی کو ایلوکیٹ کریں گے؟ سمپل دیکھیں, پروڈکٹ A کو دیکھیں, آپ سیلنگ پرائس میں سے آپ ویریبل کاسٹ مائنس کریں, دیٹ کمز ٹو 45, کنٹریبیوشن B کے کیس میں 24, اور اس کو ڈیوائڈ کریں آپ جو منٹس چاہیے آپ کو زیڈ میں اس سے, تو آپ کو 2.25 اینڈ 1.60. دا پروفٹ میکسیمم سولوشن از دیئر فور ٹو پروڈیوس دا میکسیمم پاسبل نمبرز آف A36 گیونگ اے کنٹریبیوشن آف 1620. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کریں گے تو وہ نہیں بنے گا. تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں آئے یہ ٹریڈیشن میں, تھرو پٹ اکاؤنٹنگ میں کیا ہوگا کہ 65 میں سے آپ صرف مٹیریل کی کاسٹ مائنس کریں اور آپ کی کنٹریبیوشن 55 آئے گی,
اور دوسری کے کیس بی کے کیس میں 42 آئے گی. اور اگین منٹ سے ڈیوائڈ کریں تو کنٹریبیوشن 2.75 آئے گی اور بی کے کیس میں 2.80 آئے گی. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ٹریڈیشنل میں کیا ہے کہ اے بہتر پرفارم کر رہی ہے اور تھرو پٹ میں کیا ہے کہ بی بہتر پرفارم کرے گی. تو ہمیں بی کے ساتھ کنٹریبیوشن جو 2016 آ رہی ہے اور اے کو پروڈیوس کرتے ہیں تو 1000. تو دیکھیے جہاں ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ میکسیمم ہوگی ہمیں وہ روٹ فالو کرنا ہے. اور اس کیس میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمیں 48 یونٹس بی کے بنائیں گے تو اس میں ہماری کنٹریبیوشن زیادہ ہے کمپیئر ٹو اے کے 36 یونٹس بنائیں. تو باقی انشاءاللہ آنے والے پیریڈ میں ہم مزید جو ہے دیکھیں گے کہ اور کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں اس میں مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. اللہ حافظ.